नाजरीन, उवैस तौहीद का सलाम कबूल कीजिए। क्रॉस चेक में खुशामदीद। आज का दिन भी अहम और दो न्यूक्लियाई ताकतों पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग के तनाज़े का ख़तरा, और ये सब कुछ हुआ भारतीय जंगी जुनूनियत और नरेंद्र मोदी की जंगी जुनूनियत के बाद, जो पुलवामा हमले के बाद से शुरू हुई थी और गुज़िश्ता रोज़ उस जुनूनियत के बाद दरअंदाज़ी की भारत की तरफ से जाहिरियत हुई। और आज सुबह दिन की रोशनी के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पाकिस्तानी एयर फोर्स ने भारतीय फ़िज़ाइया के दो जंगी जहाज़ जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, उनको मार गिराया। और हमारी फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक एक तैयारा मकबूजा कश्मीर के अंदर गिरा और दूसरा तैयारा आज़ाद कश्मीर में गिरा। आज़ाद कश्मीर में गिरने वाले तैयारे के अंदर जो पायलट मौजूद था वो ज़िंदा पकड़ा गया। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की हिरासत के अंदर है और उसकी देखभाल हो रही है। लेकिन इस वाक़े के बाद ख़ुद इमरान खान जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर अमन की पेशकश की, मुज़ाकरात की पेशकश की और कहा कि जिस तरह आपको हमने पहले तहक़ीक़ात की पेशकश की थी पुलवामा हमले में, वो अभी भी ऑफ़र है और आप आइए। दो न्यूक्लियर जो स्टेट्स हैं वो आपस में जंग नहीं कर सकती। जंग एक दफ़ा शुरू कर दे तो ख़त्म करना इंसान के बस में नहीं है। बहुत ही मैच्योर, बहुत ही बैलेंस्ड स्पीच आज इमरान खान साहब के एक मरतबा फिर भारत को अमन मुज़ाकरात की पेशकर। और इसी तरह पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने अपनी ब्रीफिंग के दौरान इस बात को पूरे वाक़े की तफसील बताई और उसके बाद ये आदा किया कि जिस तरह हमारी हुकूमत, हमारे वज़ीर आज़म ने पेशकश की है, वही हमारी भी है कि हम अमन का रास्ता जो है वही हमारे लिए ऑप्शन है और अमन का रास्ता ही चाहते हैं, अमन के ख्वाह हैं। और आलमी बिरादरी से भी मुतालबा किया कि वो आए और सूरत हाल के अंदर अपना किरदार अदा करे। आलमी बिरादरी के अंदर तशवीश और आलमी रहनुमाओं की हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से गुफ्तगू, और उधर चाइना के अंदर बीजिंग में मौजूद भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज जो है, उन्होंने एक तरह से तहम्मुल का पैगाम दिया है। और ख़ुद चीन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने इस तनाज़े पर उनसे बात की है। रूस के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो रूस, अमेरिका और ख़ुद चाइना और सऊदी अरब का अहम किरदार आने वाले दिनों के अंदर, और इसी जो तशवीशनाक सूरत हाल है उस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इस बात तफसील भी आपको बताएंगे। और उस पायलट जो साउथ ऑफ इंडिया का से ताल्लुक़ है, अभिनंदन, उसका भी आपको उसकी भी इंटरव्यू सुनाएंगे इस प्रोग्राम के दौरान। हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेख साहब, मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार, हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। सुहेल वड़ाई साहब, मारूफ सहाफ़ी, मारूफ लिखारी, आप इनके तज्ज़ियों से, इनकी तहरीरों से बखूबी वाकिफ़ हैं, जियो जंग ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं। नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा, जो हमें कराची से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और बहुत ही सफारतकारी के अंदर बहुत तजर्बा। सबसे पहले सुहेल वड़ाई साहब, आपसे मैं शुरू करूँगा कि आज के जो सारा वाक़या हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने फिर जो है अमन मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन आज जो जवाब हुआ उसके बाद इंडिया के अंदर उसकी हीट कहीं ना कहीं महसूस की गई। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने इस सारे एपिसोड के अंदर इंतहाई दानिशमंदी, इंतहाई एहतियात और बड़ी मय्यड रिस्पांस दिया है। और जिस तरह से माजी में हमसे कई गलतियां या कई ऐसी चीज़ें हो जाती थी जिसको हमें बाद में कवर करना पड़ता था, इस दफ़ा बहुत एहतियात के साथ हम चले हैं। हमने पहले उन्होंने ज़्यादती की, पाकिस्तान के अंदर दरअंदाज़ी की, और फिर हमने अपने ही इलाके में रह के उनके जो हैं वो जहाज़ गिराए हैं और ये मैसेज दिया है कि हम एक सावरन कौम हैं और इस तरह से आप हमें हमारे यहाँ दरअंदाज़ी नहीं कर सकते। तो मेरा ख़्याल है कि ये तो हर पाकिस्तानी इस मामले में प्राइम मिनिस्टर के साथ और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा है। सही। और जब भी कोई वतन के ऊपर जब इस तरह की कोई इब्तला या कोई चैलेंज आता है तो फिर कौन सा शहरी है कि जो पीछे रहेगा। ये इंडिया को भी मैसेज जाना चाहिए, सारी दुनिया को मैसेज जाना चाहिए
کہ پاکستانی نیشن اپنے ملک سے بہت پیار کرتی ہے، ایک ایک انچ سے پیار کرتی ہے، اور ہمارے سیاسی اختلافات موجود ہیں، ہونے چاہیے، ہیلدی ہیں وہ، لیکن جب کبھی پاکستان کے دفاع کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت ہم سب اکٹھے ہیں، صحیح، تمام تر شکایات ہم بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک، میں نجم یہ الدین شیخ صورتحال ہے۔ جی بالکل صحیح۔ نجم الدین شیخ صاحب، جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا اور پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور صاحب نے بھی کہا کہ یہ جواب دینا جو ہے وہ پاکستان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، ایک مجبوری بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امن مذاکرات کی بھی پھر سے پیشکش کی۔ آپ اس صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، آج کے واقعہ جو ہوا؟ دیکھیے، اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ جو آصف غفور صاحب نے کہا آئی ایس پی آر کی طرف سے، اور جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا، دونوں کو اس مد نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان میں نقصانات کون سے پہنچائے، اور جو میں نے خبر سنی ہے علاوہ اس کے کہ ان کے جہاز گرے، ایک ہماری طرف گرا، ایک دوسری طرف گرا، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے جارحیت کرنے کی کوشش کی، اس کے علاوہ کوئی نقصان ان کے ہاں نہیں ہوا۔ یہ وہی چیز ہے جو کہ ہمارے ہاں ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے حملہ کیا، ہم نے ایک دہشت گرد کیمپ کو اڑا دیا، لیکن جب اس سرزمین پہ گئے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے کچھ جھاڑ گرائے، اور اس کے علاوہ کسی قسم کی وہاں پہ نقصان پیش نہیں آیا۔ اس سے ایک جو ماحول تھا جو بگڑ سکتا تھا وہ اتنا بگڑا نہیں، اور یہ ایک اہم پہلو ہے اس کا کہ اس قسم کی چیز نہیں ہوئی۔ بالکل صحیح ہے نجم الدین صاحب۔ دوسرا کہ جی میں نجم صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ میں ناظرین، جس طرح نجم الدین شیخ صاحب اور سہیل وڑائی پوائنٹس ریز کیے ہیں، یہ ذرا سن لیجئے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور صاحب نے امن مذاکرات کی اس واقعے اور جارحیت کے باوجود، جنگی جنونیت کے باوجود کیا پیشکش کی، دوبارہ وہ ذرا سنیے گا، پھر ہم نجم الدین شیخ صاحب اور سہیل وڑائی صاحب سے سلسلہ جاری رکھیں گے چرچے کا۔ میرا سوال یہ ہے ہندوستان حکومت سے کہ کیا جو ہتھیار آپ کے پاس ہیں اور ہمارے پاس ہیں، کیا ہم مس کیلکولیشن افورڈ کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب ہم تیار بیٹھے ہیں، کسی قسم کا ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں۔ بیٹر سینس شوڈ پریویل۔ ہمیں بیٹھ کے بات چیت سے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، پاکستان جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتا، پاکستان کی طرف سے امن کا پیغام ہے۔ They should also come forward and see how the environment between India and Pakistan are a threat to peace and development, not only between the two countries, but in the region and beyond. نجم الدین شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو پیشکش ہے مذاکرات کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے مابین مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں؟ بھارت کی یا نریندر مودی کی ہٹ درمی ختم ہو سکتی ہے اس پیشکش کے بعد، یا آپ حالات اسی طریقے سے کشیدہ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر؟ دیکھیے میں جو سرزمین کی حقیقت ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سشما سوراج نے چینی وانگ یی جو فارن منسٹر ہے اس سے بات کی ہے، اور اس کو انہوں نے یہ ایشورنس دی ہے کہ ہم ایسکیلیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ڈاؤن گریڈ کیا جائے۔ دوسرا کہ انہوں نے اپنے جو ایئرپورٹس ہیں، جو ایئر بیسز ہیں، ان سب کو اب پھر سے ٹریفک کے لیے کھول دیا ہے۔ اس سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ ایئر بیسز جو ہیں وہ صرف اپنے انڈین ایئر فورس کے لیے استعمال کیے جائیں۔ تیسری چیز کہ انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ دنیا کو کہیں کہ صاحب ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اور ٹینشن نہ بڑھے اور ٹینشن کو دور کیا جائے۔ تو یہ چیزیں اس نوعیت کی ہیں جو کہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ مودی صاحب، دیکھیے یہ ہوا کیوں، اگر ہم اس سے سٹارٹ کریں کہ ہوا کیوں،
تو یہ واضح ہے کہ ہندوستان میں الیکشن ہونے والے تھے. صحیح. ان الیکشنز میں انہوں نے ایک اینٹی پاکستان اینٹی مسلم جو سٹانس لیا ہے اس کا فائدہ اٹھانا جی چاہتے بالکل صحیح ہے. جو آپ وجوہات بتا رہے ہیں اس کے اوپر وہ اس کے پاس آئیں گے, لیکن جن آپ نے 3-4 جو پوائنٹس ریز کیے ہیں کہ کن کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائے گا, ایسکیلیٹ نہیں ہو سکتا, متحمل نہیں ہو سکتے پاکستان اور بھارت, وہی بات جنرل امجد شیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ویڈیو لنک پر. جنرل امجد شیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کے واقعے کے بعد اس کا دھچکا جو ہے کہیں نہ کہیں بھارت کے اندر محسوس کیا گیا ہے, اور اسی وجہ سے وہاں پہ سوشل میڈیا پہ نو ٹو وار اور ہمارا پائلٹ واپس لے کر آؤ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. تو یہ جو کارروائی تھی کہیں نہ کہیں اس نے کوئی کام دکھایا آپ کی نظر میں, اور پھر مذاکرات کی طرف بات کریں گے کہ کتنے چانسز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان کا سٹانس جو ہے اس میں بڑی کنسسٹنسی رہی ہے. آپ نے جو یہ ان ایپیسوڈ سے پہلے جتنی بھی بات چیت ہوئی اس میں آپ دیکھیے کہ پاکستان نے امن کے لیے اور جنگ سے بچنے کے لیے بہت کوشش کی. یونائٹڈ نیشن کو بھی کانٹیکٹ کیا, سیکرٹری جنرل کو لکھا, P5 یہاں پہ جو امبیسڈرز ہیں ان کو بھی کہا, اور بھی سفارتکاری کی کافی, اور یہ پیغام آپ نے شہزادہ محمد بن سلمان کے ذریعے بھی بھجوایا. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے تقریر کی, ہمارے DGI نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں. لیکن بھارت ایک مست ہاتھی کی طرح بہیو کر رہا تھا. یہ ساری جو آپ کی خواہشات تھیں وہ اس کو یوں لگتا تھا کہ پاکستان امن کی بھیک مانگ رہا ہے, پاکستان ایک کمزور ہے, ایک سڑک پہ رینگنے والی, زمین پہ رینگنے والی چونٹی ہے جس کے اوپر بھارت پاؤں رکھے گا اور وہ مارا جائے گا. یہ وہ سوچ تھی, یہ وہ تکبر تھا جس کی وجہ سے ان کا بیہیویئر ٹوٹلی مختلف تھا, وہ بات سننے کو تیار نہیں تھے. سو وہ پہلی فیز تھی. دوسری فیز ہے جو کل واقعہ ہوا اور آج ہوا. کل کا واقعہ ٹوٹلی فلاپ تھا, دنیا کے سامنے آپ جھوٹے ہو گئے کہ جی ہم نے جا کے وہ لوگ مارے جو دہشت گردی کرتے تھے, وہ پلان کر رہے تھے, نئے وہاں پہ آنے تھے, حملے اور ہونے والے تھے. وہ سارا پول کھل گیا کہ آپ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, وہاں پہ کچھ نہیں ہے, اور آپ جا کے خالی زمین پہ مار کے آئے ہیں. پھر یہ 2 جہاز گر گئے. اب پاکستان تو ان کی سرزمین میں نہیں جا رہا, پاکستان کو نقصان پہنچانے والا قصہ تو نہیں ہے, کیونکہ پاکستان تو جاریت کرنا ہی نہیں چاہتا. اب پاکستان دفاع میں آج بیٹھا ہے, اور ہندوستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ مزید رسک لے, دوبارہ یہ کام کرے جس میں اس کو نقصان پہنچا ہے. اس کی کیا ضمانت ہے کہ 2 اور جہاز نہیں گرا لیے جائیں گے یا 4 اور نہیں گرا لیے جائیں گے؟ لہذا یہ تو اس پہ فل سٹاپ لگ گیا اس کاروائی کے بعد. اچھا کہ یہ رستہ درست نہیں. صحیح ہے, بالکل جن صاحب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی جو بات آج کی آفر ہے جی آپ وہ بدلے گا اس لیے کہ آج کی آپ کی آفر جو ہے اس کو خلوص نیت سے جو پہلے بھی کیا گیا اور اب کر رہے ہیں, تو اس کو آج ایک نئے پیرائے سے دیکھا جائے گا. وہ زخم خوردہ آدمی جو محسوس کر رہا ہے کہ اب اس کے پاس سکت نہیں کہ وہ مزید زخم کھائے, وہ آج اس کو اس پیرائے میں, اس روشنی میں دیکھے گا, اور میرا خیال ہے کہ کرے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں, مودی کی جو پرورش ہوئی RSS کے نیچے اور جو اس کا کیریئر ہے اور جس طرح وہ کرتا رہا ہوا ہے, اس کا اندر سے جو اس کی سوچ ہے وہ نہیں بدلے گی. وہ آپ کو انڈائریکٹ, وہ آپ افغانستان سائٹ سے دوبارہ ایکٹیویٹ ہوں گی چیزیں, جہاں اس کا نیکسس ہے, جہاں وہ اس کو سپورٹ ملتی ہے, جہاں اس کے تنخواہ دار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. ٹھیک. اور جو سلیپر سیلز آپ نے ایلیمینیٹ کیے ہیں, یہ کوشش کی جائے گی کہ ان کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا جائے یہاں پہ, اور پیسہ لگا کے یہ کام شروع کیا جائے, کیونکہ سامنے سے آ کے وہ صحیح ہے. میں جنرل صاحب آپ کے پاس واپس آتا ہوں, میں سہیل بڑھائی صاحب جو بات کر رہے تھے جنرل صاحب کی سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی, لیکن آج بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جس طرح سوشل میڈیا میں ایک رویہ بدلا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک 21-22 جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جس میں سونیا گاندھی بھی تھی اور دوسرے لوگ بھی تھے, جو وہاں پر اسی مدعے پر, اسی مسئلے پر جو بات چیت ہوئی ہے اس کے اندر نریندر مودی کو کافی آڑے ہاتھوں لیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں انٹرنل جو پولیٹیکل جو ایک ریزسٹنس جو مودی کے خلاف ہوگی آج کے بعد یا اس پوری ایپیسوڈ کے بعد, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کہیں نہ کہیں مجبوراً سوچ میں تبدیلی لانا ہوگی نریندر مودی کو؟ جی, آج تک کی جو دنیا کی تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کبھی بھی 2 جمہوری ممالک میں پوری تاریخ میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی.
تو اس لیے اگر تو یہاں سب طبقوں کے ساتھ مشورہ کر کے بھارت بھی چلا اور پاکستان بھی چلا تو جنگ نہیں ہوگی. اگر مودی جی نے اپوزیشن کو نہ سنا، ہر چیز مد نظر نہ رکھی تو ظاہر ہے وہ پھر جمہوری تو نہیں ہوئے. اور اسی طرح پاکستان کے اندر بھی سب سے مشورہ چل رہا ہے، اپوزیشن سے، فوجی قیادت، سیاسی قیادت اکٹھی بیٹھی ہے، انہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں، نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس ہوا ہے. تو مجھے تو بہت امید ہے کہ جس طرح پوری تاریخ میں آج تک کوئی فل فلیج جنگ نہیں ہوئی دو ڈیموکریسیز کے اندر، اگر یہ اسی طرح سیٹ اپ رہا تو دونوں طرف سینس پریویل کرے گی، اور دونوں نے اپنی اپنی آڈینس کو مطمئن کر دیا ہے. صحیح. مودی جی نے پہلے جھوٹ ہی بول کے ایک جو ہے مدعا کھڑا کیا، الیکشن میں ان کو فائدہ ہو جائے گا. ادھر ہماری طرف بھی ہم اس منظر سے نکل آئے ہیں کہ ہم جواب نہیں دے سکتے. تو دونوں فریقوں کی جو غصے میں تھے، دونوں فریقوں کی تسلی ہو جانی چاہیے، نجم الدین شیخ صاحب جس اور طرح اب امن کی طرف جانا چاہیے. صحیح ہے، جو دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان ظاہری بات ہے کہ جنگ ایک کنونشنل ہو نہیں سکتی، انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ایک کنسرن ہے، تشویش کی لہر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح جو ہمارے دوسرے بھی گیسٹ کہہ رہے ہیں کہ ایک آئے گا ایک پیس کی طرف، اور آپ بھی پوائنٹس ریز کر رہے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اپنا انفلوئنس یوز کر کے انڈیا کو اور پاکستان دونوں کو سمجھائے گا، تحمل کا مشورہ دے گا اور میز پہ لا سکتا ہے مذاکرات کی، یا انتخابات کے بعد ہی یہ ممکن ہے، بھارتی انتخابات کے بعد؟ دیکھیے، مجھے پہلے تو یہ تشویش ہے کہ ہم میڈیا میں یا جس قسم کی تبصرہ ہو رہا ہے اس میں ہمارے پاس ٹرائفلزم نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم جیتے وہ ہارے. یہ کمپرومائز اور آگے بڑھنے کا اس سے امکان کم ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ لیٹ سینٹی پریویل، کہ جو سمجھدار چیز ہے اس کی طرف ہم چلنا چاہتے ہیں، ہم ہسٹیریا نہیں کریٹ کرنا چاہ رہے. میں برائے صاحب کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ دو جمہوری نظام میں جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور جنگ ہوئی نہیں ہے ماضی میں، اب بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مودی صاحب نے جو اپنے لیے انتخابات کے لیے جو نتائج حاصل کرنے تھے وہ حاصل کر چکا ہے، اور وہ ان پہ اثر نہیں پڑے گا جب وہ اب امن کی طرف چلیں گے. جہاں تک انٹرنیشنل کمیونٹی کا تعلق ہے، دیکھیے کسی کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں روس ہو، چین ہو، امریکہ ہو، EU ہو، ان سب کو یہ تشویش ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو جنگ کے کانسیکوینسز، جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اس سے نہ صرف اس خطے میں لیکن دنیا بھر میں اثر انداز ہوگا. بہت ہی سنگین ہے. صحیح بات ہے، اس کی توقع رکھ سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد جنرل امجد شعیب صاحب سے یہی سوال رکھیں گے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کیا رول پلے کرے گی، اور کس طرح دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان اس کانفلکٹ نے ایک تشویش کی لہر پھیلا دی ہے، اور مودی کی جنونیت جو ہے وہ جنگی جنونیت وہ ختم ہوگی نہیں ہوگی. لیکن آپ کو بریک کے بعد ایک جو ہمارے انڈر کسٹڈی انڈین پائلٹ ہیں ان کا بھی انٹرویو سنائیں گے کہ ان کے خیالات کیا ہیں اپنے بارے میں، اور اپنے بارے میں وہ بتا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو اسی تنازع پر بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین، یہ تھے انڈین پائلٹ ابھی نندن جو زیر حراست ہیں پاکستانی فوج کے، اور چائے کے جو کپ تھا اس سے بات کر رہے تھے، چائے بھی پی رہے تھے اور اپنے بارے میں بتا رہے تھے، اور کچھ انہوں نے باتیں بتانے سے گریز کیا. جنرل صاحب، یہ جو ابھی نندن ہیں صاحب، یہ ساؤتھ کے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے بھارتی میڈیا میں کہ یہ سابق ایئر مارشل جو بھارتی فضائیہ کے تھے ان کے صاحبزادے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ چنائے سے ان کا تعلق ہے. یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے اس میں یہ نجم الدین شیخ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ آفیشلی پاکستانی ڈپٹی ہائی کمشنر جو دلی میں ہیں ان سے کہا ہے کہ ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کو واپس لائیں.
تو یہ سارا جو ہے کس طریقے سے ان کو واپس کوئی پروسیجر ہوتا ہے جنرل امجد شعیب صاحب، ڈپلومیٹک پروسیجر ہوتا ہے اس کے تحت یہ واپس جاتے ہیں یا جو جی جہاں تک تو دیکھ بھال کا تعلق ہے یہ ان کے کہنے کے بغیر ہی کی جاتی ہے دیکھ بھال کا تو چونکہ جنیوا کنونشن ہے اس کے تحت ایک آرمی آفیسر کو جو بھی اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو کچھ بھی لے ڈاؤن ہے وہ تو اس کے مطابق ہی ہوگا، اور ایک آفیسر کو آفیسر کے طور پہ ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا کوئی غلط ٹریٹمنٹ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو دوسری بات ہے کہ اس کو واپس کیا جائے یہ تو بھارت ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، واپسی کا کام جو ہے وہ پولیٹیکل لیول پہ نیگوسیشنز کے بعد کسی ایگریمنٹ کے تحت ہی ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کہ جیسے امن کی بات کی گئی، اس میں جب آپ کے پاس گارنٹیز ہوں گی کہ جی آئندہ بات چیت جاری رہے گی اور پھر یہ کہ دوبارہ جارحیت نہیں کی جائے گی پاکستان کے خلاف، ایک دوسرے کے اگر کوئی لوگ پکڑے ہوئے ہیں تو وہ واپس کر دیں، ہو سکتا ہے پاکستان کے میرے نالج میں نہیں لیکن اگر کوئی ادھر ہے ایسا جس کو پاکستان واپس لینا چاہے تو پاکستان مطالبہ کر سکتا ہے کہ جی آپ ایکسچینج کریں، جیسے ہر جنگ کے بعد جب ایگریمنٹ ہو جاتا ہے سیز فائر کے بعد تو پرزنر ایکسچینج ہوتے ہیں، اس میں تعداد کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ 65 کی جنگ میں ہم نے کو 1200-1300 کے قریب ان کے پرزنرز انڈینز کے واپس کیے تھے، اور جو میں نے ریسیو کیے تھے وہاں سے حسینی والا پہ وہ ہمارے کو 233 کے قریب تھے۔ تو یہ تعداد کا مسئلہ نہیں، لیکن ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارے پرزنرز واپس کر دیں، ہم آپ کے کر دیتے ہیں۔ اچھا، اور ایک چیز میں یہاں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جب پرزنرز واپس کیے، مجھے 65 کا یاد ہے کہ وہ پرزنرز بڑے صاف ستھرے کپڑوں میں ہم نے بڑے ہیلدی کنڈیشنز میں ان کو واپس کیے تھے، لیکن پاکستان کے پرزنرز جب واپس آئے تو ان میں سے کئی لوگ اپاہج ہو چکے ہوئے تھے، ان کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا ہوا تھا کہ وہ بیچارے چلنے سے قاصر تھے۔ تو یہ ایک فرق ہے، میں سمجھتا ہوں اگر ہم اچھا سلوک کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا جن صاحب، اچھے سلوک پہ یہ کہ انہوں نے خود کہا کہ وہاں پہ جو موب تھا اس سے بچایا، پاکستانی کیپٹن کا بھی ایک شکریہ ادا کیا، اور ہم نے خود وہ فوٹیج اور تصویریں جو ہیں وہ دیکھی ہیں کہ کس طریقے سے وہ کشمیری جو لوکلز تھے وہ کس طریقے سے ہاسٹائل ہوئے تھے۔ یہ بتائے گا کہ ایک زندہ ایک آفیسر کو، فوجی افسر کو، حاضر فوجی افسر کو پکڑنا یا اپنی زیر حراست دینا، تو جو آپ کا دشمن ملک ہوتا ہے یا رائیول جو بھی ہوتا ہے، حریف ملک جو ہوتا ہے، اس پہ کتنا آپ کا جو وزن ہے اس سارے تنازع کے اندر وہ بڑھتا ہے؟ ڈیفینیٹلی میرے خیال میں ایک وزن تو پڑے گا اس سے۔ دیکھیں یہ دوسری سائڈ پہ جن کا پرزنر پکڑا جاتا ہے نیچرلی وہ انڈر پریشر آ جاتے ہیں، کیونکہ فیملیز ہیں وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ جی ہمارا آدمی واپس لے کے آئیں، اور پبلک اوپینین بھی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا پرزنرز وہاں پہ ہیں اور ان کو واپس نہ لایا گیا، تو فیملیز کے ساتھ یہاں پہ اس فورس میں بھی، ایئر فورس میں باقی لوگ جتنے جو ان کے پائلٹس ہیں ان کی فیملیز بھی ہیں، تو وہ ان کے بھی کنسرنز ہوں گے کہ جی اگر ہمارا کل کو آدمی چلے جائے ادھر اس طرح تو اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ تو وہ پریشر، ایک سوشل پریشر بہت سارا فورس کے اندر ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی ان کو واپس لایا جائے۔ ڈپلومیٹکلی ظاہر بات ہے کہ مختلف چینلز کے ذریعے یہ تبادلہ ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر یہ ڈپلومیٹک چینلز ہی یوز ہوں گے اگر کوئی تبادلے کا مطالبہ جیسے آیا ہے؟ بالکل، دیکھیے یہ اس کو بڑا مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ان کو پرزنر آف وار والا ٹریٹمنٹ دیا جائے تو وہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے قانونی طور پہ، کیونکہ کیا ہم ایک جنگ کی حالت میں ہیں ہندوستان کے ساتھ یا نہیں ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ جنگ کی حالت میں ہیں تو پھر یہ پرزنر آف وار ہیں، اگر نہیں تو اس قسم کے واقعات پہلے ہو چکے ہیں کہ ہندوستانی پائلٹ ہمارے ہاں پہنچے ہیں، انیڈورٹنٹلی پہنچے ہیں کسی اور طریقے سے، اور ہم نے ان کو واپس کر دیا ہے۔ تو دیکھیے یہ میری نظر میں یہ ہندوستانیوں نے اس کو بڑی چیز بنانے کی کوشش کی ہے کہ صاحب یہ ولگر ڈسپلے کیا آپ نے، ان کو دکھایا وغیرہ، جو کہ ان کی ڈگنیٹی کے خلاف تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے اور جس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے، اس سے واضح ہے
کہ سویلائز پروسیجرز بہت ہی بہتر رویہ، اور بالکل صحیح سویلائز ہے۔ پروسیجرز ہندوستان اور پاکستان نے جو آپ نے پوائنٹ ہمیشہ ریز فالو کیا کیے نجم الدین شیخ ہیں، صاحب، دونوں نے فالو کیے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، اسی پوائنٹ کو میں سہیل بڑائی صاحب کے پاس دیکھیں اس میں جنگ کی حالت کے اوٹی، ایک اندر اور ایک سیکنڈ، ایک میں بات کروں اوٹی، ایک چیز میں اور کہہ دوں، دیکھیے یہ جس شکل میں ان کو دکھایا گیا اور جس طرح وہ بات کر رہے تھے، آپ سوچئے کہ ان کی فیملی کتنی کنسرنڈ ہوگی اور ان کو دیکھ کے کس قدر اطمینان ہوا ہوگا کہ ان کا جو بھی ان کے فیملی ممبر ہے یہاں پہ ہمارے پاس وہ ٹھیک حالت میں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ ایک طرح کی آپ نے ایک اچھا سلوک کیا، بالکل صحیح ہے، خاندان کو تسلی ملی کہ ان کا میں جنرل صاحب جس طرح نجم الدین شیخ صاحب کہہ رہے تھے سہیل بڑائی صاحب کہ جنگ کی حالت میں ہیں یا نہیں ہیں، تو ہماری حکومت اور ہماری فوج جنگ کی حالت میں نہیں رہنا چاہتی، اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج پھر امن کا ایک پیغام دیا، مذاکرات کا پیغام دیا۔ آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو ان کی اسپیچ جس طرح ہمارے امپریشن ہے کہ بہت ہی بیلنسڈ، بہت ہی میچور، بریف اور بہت ہی واضح قسم کا اس کے اندر پیغام تھا؟ میرا خیال ہے بہت ہی متوازن، بلکہ متوازن سے بھی زیادہ میں کہوں گا کہ امن کی متلاشی جو تھی وہ ان کی آج تقریر تھی، اور میرا خیال ہے کہ قومی اتفاق رائے بھی یہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اس پر قومی سطح پر غور کیا گیا ہوگا پرائم منسٹر نے بھی اور ہماری جو عسکری قیادت ہے اس نے، کہ کیا کہنا چاہیے، کیا سٹانس لینا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ ہمارا پورا ملک کا رسپانس ہے جو ہم نے دیا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ سب ایک صفحے پر ہیں اور سب یہی چاہتے ہیں، گورنمنٹ، اپوزیشن، فوج، عوام۔ تو یہ جس طرح سے ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے جنگ کے دوران کہ پوری قوم کے اندر اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، وہی صورتحال پاکستان میں پیدا ہو گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینا چاہیے، اور جو ہمارے اندر تلخیاں ہیں ان کو اسی ذریعے سے کم کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سہیل بڑائی صاحب، رجیق صاحب اور جو شعیب صاحب موجود ہیں اور پاکستان اور بھارت کے تنازع پہ بات کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے سفارتی اور سیاسی جو اس سے ہم اس کی جو مضمرات ہوں گے اس پورے تنازع کے، اس پہ بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک، اور یہ کنکلوڈنگ سیگمنٹ ہے، اختتامی سیگمنٹ ہے۔ پاکستان بھارت تنازع، یہ کشیدگی اور تشویش کی لہر عالمی برادری میں۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو کس کی طرف دیکھنا چاہیے، کہاں سے اس سارے معاملے کو جو ہے سالو کرنے میں، ریزالو کرنے میں کون زیادہ مدد کر سکتا ہے؟ امریکہ جو افغان طالبان کے ساتھ جب تک پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں جھکاؤ پاکستان کی طرف ہوگا، خود پھر رشیا، پھر چائنا، اور مسلم ممالک کے لیے سعودی عرب۔ یہی سوال میں نجم الدین شیخ صاحب سے پوچھوں گا کہ نجم الدین شیخ صاحب کس کی طرف آپ کو نظریں دیکھنی چاہیے، یا آپ کو تعاون کی زیادہ کہیں امید آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ انفلوئنس یوز کریں گے؟ دیکھیے، میں آپ کے سوال پوری طرح سے سمجھا نہیں، لیکن جو جسٹ ہے وہ لب لباب ہے، وہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ اب کن کی طرف ہم دیکھیں کہ یہ صلح کی طرف آگے بڑھنے کا موقع ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا، اور ان کے علاوہ آپ یورپین یونین کو شامل کر لیں اور باقی دنیا کو شامل کر لیں، سب چاہتے ہیں کہ اس تشویشناک صورتحال سے نکل کے ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے سے بات کریں اور بات چیت سے یہ مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں صرف اسی انٹرنیشنل کمیونٹی اور جن میں آپ نے جو نام لیے یہ سر فہرست ہوں گے، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو آپ پہ انہوں نے آپ کے اندرونی صورتحال پہ وہ نظر اندازی کی جائے کہ صاحب آپ کی نیشنل ایکشن پلان پوری طرح سے امپلیمنٹ ہو، اور آپ وہ اقدامات کریں جس سے محسوس ہو کہ ابھی آپ کی جنگ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف بہت عرصہ چلے گی، لیکن آپ اقدامات کر رہے ہیں جس سے دنیا کو واضح ہو جائے کہ آپ اس طرف چلنے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل ٹھیک، یہ اگر ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ ساری دنیا ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایف اے ٹی ایف ظاہری بات ہے کہ گرے لسٹ میں ہے، بلیک میں جانے کی پوری
کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا کسی طریقے سے انفلوئنس یوز کرے. جنرل امجد شعیب صاحب یہ فرمائے گا, ظاہری بات ہے کہ ایک ملٹری آپشن, وار کا آپشن ہم نہیں کرنا چاہتے, نامتعامل ہو سکتی ہے پاکستان انڈیا, تو پھر جب پیس کا ایک آپشن ہے, مذاکرات کا ایک آپشن ہے, تو پھر آپ آگے اس مسئلے کو سولوشن کی طرف کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے, ہو سکتا ہے کہ میں بالکل غلط اسیسمنٹ کر رہا ہوں, لیکن مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جنرل امجد شعیب صاحب سے پوچھ رہا تھا شیخ صاحب, میں جنرل امجد جنرل صاحب. ہاں تو اس وقت مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا آپ کے ساتھ ہے کہ جی جنرل صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ, بہت سارے ملک یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کرواتا ہے بھارت میں. یہ بدقسمتی کہ 70,000 لوگ ہمارے مارے گئے اور یہی پھر بھی ہمارے اوپر الزام رہا, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پیچھے حکومتوں نے بھارتی نیریٹو کو نگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ اپنا سر پیش کیا کہ جی ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم بامبے میں یہ کرتے. آپ اپنے آپ کو خود مجرم گردانتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ کل کے جو واقعہ ہے اس کے بعد آسٹریلین فارن منسٹر کا, فرینچ فارن منسٹر اور جرمن, تینوں کے میں نے ٹویٹس دیکھے ہیں, اس میں انہوں نے بھارت کو ایک طرح کا یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ ٹیررزم کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا, ٹھیک کیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہیے دونوں ملکوں کو, اور تیسرا کہا کہ پاکستان کو ٹیررزم بند کرنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو آپ کے آڑے آ رہی ہے, کیونکہ آپ کی ایز اے نیشن کریڈیبلٹی نہیں ہے. کریڈیبلٹی آپ کو قائم کرنی آج اس واقعے سے آپ کر سکتے تھے کہ جہاں بھارت نے کلیم کیا کہ ٹیررسٹ کے کیمپس ہیں, وہاں 350 لوگ مار دیے, وہ بھارت میں دوبارہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے. یہ دنیا کو لے جا کے دکھایا جائے کہ وہاں کچھ نہیں, اور یہ بھارت ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا رہے. اور ہمیں اپنا پروجیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ بھارت تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتا ہے, ہمارے پاس تو ریاستی دہشت گردی ہے. بالکل سرونگ آفیسر تھا جس کو انہوں نے بھیجا ہوا, سفارتی سطح پر یہ باتیں آپ بتائیں تو آپ کی کریڈیبلٹی درست ہو, پھر دنیا آپ کی بات سنے. بالکل صحیح جن صاحب. سہیل وڑائی صاحب کنکلوڈ کیجئے گا اپنے ریمارکس کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ اب امن کی بات ہونی چاہیے. دو نیوکلیئر طاقتیں سوائے اگر لڑیں گی تو سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہوگا, راکھ بچے گی. سینٹی شوڈ پرویل. میرا خیال ہے کہ نہ انڈیا اس پوزیشن میں ہے کہ ہمیں جھکا سکے, اور نہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انڈیا کو بلیڈ کریں. سینٹی پرویل کرنی چاہیے. میرا خیال ہے پاکستان نے اس دفعہ بہت اچھا سٹانس رکھا, بڑی احتیاط کی, بڑے اچھے طریقے سے چلے, کوئی ایسی غلطی نہیں کی. میرا خیال ہے کہ مودی صاحب توازن میں نہیں ہیں, وہ الیکشن کے بخار میں مبتلا ہیں, لیکن انہیں سمجھنا چاہیے کہ بالکل صحیح ہے جس طرح کشمیر پہ وہ ظلم کر رہے ہیں. صاحب کہہ رہے تھے, جنرل امجد شعیب صاحب اور نجم الدین شیخ صاحب. بہت بہت ناظرین, دو نیوکلیئر پاورز پاکستان انڈیا کے درمیان جو تنازع ہے اس سے ایک کشیدگی ہے, اور اس تنازع سے تشویش کی لہر ہے پوری دنیا کے اندر. پاکستان نے امن کا پیغام دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ سینٹی شوڈ پریویل, اور انڈیا کے اندر جنگی جنونیت ختم ہو اور یہ تنازع ختم ہو. دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے.